वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ग्रेट डिबेट का पहला सवाल काफ़ी तीखे और तुंद अंदाज में यहाँ पे हैंडल किया गया और ख़ास तौर पे जावेद हाशमी लगते थे कि ये वापस यूनिवर्सिटी में हैं और किसी यूनिवर्सिटी के मुज़ाकरे में शिरकत कर रहे हैं और काफ़ी इन्होंने मेरे पे अपना पुराना को गुस्सा निकाल लिया। बहरहाल मेरा लीडर है, ये उसने बहुत कुर्बानी है पाकिस्तान की जमहूरी अमल में और हकीकत है कि जितनी लंबी जेल इन्होंने काटी है, दुख होता है, दर्द होता है, आदमी के अंदर एक कर्ब होता है, आदमी के अंदर एक एहसास होता है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अब चूँकि हम बात कर रहे हैं एक हकीकत की, तो थोड़ा सी मोहब्बत में चाहूँगा अगले सवाल के लिए आप हज़रात से। अगला सवाल हमारा ये है कि क्या जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा 3 नवंबर 2007 की बजाय 12 अक्टूबर 1999 से चलाया जाना चाहिए? और हामिद किसको दावा देगा? मेरा ख्याल है जी कि पहले एहसन इकबाल साहब अगर आ जाएं और डाइस पे 3 मिनट में आप बात मुकम्मल कर लें। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा 12 अक्टूबर से चले या 3 नवंबर से चले, इस मुकदमे का मरकजी किरदार एक ही है जिसका नाम जनरल मुशर्रफ है। और मैं जाती तौर पे 3 नवंबर के हक में इसलिए हूं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और अगर 12 अक्टूबर का ट्रायल हम करें तो तारीख में यह सबक कोई निकाल सकता है कि एक हुकूमत ने अपने इक्तदार के छीने जाने का मुकदमा चलाकर किसी किस्म का इंतकाम लिया। इसके अलावा 12 अक्टूबर के बाद एक नई कानूनी बहस छिड़ सकती है कि 17वीं तरमीम से जो 12 अक्टूबर के इकदाम को इस्तिस्ना दिया गया था उसकी क्या नौयत है। 3 नवंबर एक ऐसा इकदाम है कि जिसके लिए जनरल मुशर्रफ ने पार्लियामेंट से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उसकी मुखालफत की और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ये मौका आया है कि एक मिलिट्री डिक्टेटर जिसने आइन को तोड़ा था वो पार्लियामेंट से इस्तिस्ना लेने में नाकाम रहा है। लिहाजा 3 नवंबर को जिसके बारे में अदालत आलिया का भी फैसला आ चुका है, जिसके बारे में किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना मौजूद नहीं है, जिसमें इस मुल्क की अदलिया और मीडिया और आइन को उल्टाया गया था और जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून बराह रास्त फरीक नहीं है, मैं समझता हूं कि 3 नवंबर का मुकदमा चलकर एक डिक्टेटर अपने अंजाम तक अपने उस जुर्म की सजा इस अंदाज में पा सकता है कि जिस पर कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि एक हुकूमत अपने इक्तदार के तख्ता उल्टे जाने का मुकदमा चलाकर कोई स्कोर सेटल कर रही है। लिहाजा मैं समझता हूं कि 3 नवंबर का इकदाम जिसके मरकजी किरदार भी जनरल मुशर्रफ हैं, 12 अक्टूबर के इकदाम जिसके मरकजी किरदार भी जनरल मुशर्रफ हैं और सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि 3 नवंबर का इकदाम उन्होंने आई परवेज मुशर्रफ किया था और 3 नवंबर में उनके अलावा ना मुसल्ला अफवाज ना कोई और इसमें पार्टी हैं, सिर्फ उनकी फकत जात है क्योंकि उन्होंने अपने इक्तदार को बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन अदलिया का दाव पर मुकदमा लगाया, उनकी आजादियां सल्ब की। जिस तरह जनरल याहिया खान ने उस वक्त अपनी सदारत को हासिल करने के लिए जो खेल खेला उससे पाकिस्तान टुकड़े हुआ। लिहाजा मैं इस 3 नवंबर के मुकदमे को पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट समझता हूं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी, मीडिया, रूल ऑफ लॉ और वो नौजवान जो इस मुल्क में कभी दोबारा इस खेल को नहीं दोहराना चाहते, वो दिन देखेंगे कि इस मुल्क में आइन तोड़ने वाले को आइन और कानून के मुताबिक अदालत में जवाबदेह होना पड़ेगा। शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत अच्छी बात आपने की। काश जिन लोगों ने हमको सजाएं दी थी आर्मी कोर्ट्स में उन आमरों का भी ऐसे ट्रायल होता और सिविल सोसाइटी पहले से इतनी इफेक्टिवली अपना रोल प्ले करने के, तो मुझे बड़ा खुश होता जिस आदमी ने मेरी एक ज़िंदगी साल ज़ाया कर दी फौज की एक अदालत ने, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि इस आदमी को सजा मिली है। चलें आइए हैदराबाद रिज साहब तशरीफ लाएँ स्टेज के ऊपर और सवाल है आपके पास, क्या जनरल मुशर्रफ पर मुकदमा 3 नवंबर 2007 की बजाय 12 अक्टूबर 1999 से चलाया जाना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया।
سب سے پہلے میں یہاں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ این کیو ایم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین واضح طور پر یہ موقف رکھتے ہیں کہ اس ملک میں ہر آئین توڑنے والے کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل مشرف ہو، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل ضیاء الحق ہو، چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل یحییٰ خان ہو، یا چاہے وہ آئین توڑنے والا جنرل ایوب خان ہو۔ ہم کسی شخص کے اوپر ذاتی انتقام پر مبنی انصاف کے خلاف ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی بھی شخص ذاتی انتقام کا نشانہ بنایا جائے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آئین کی، جو پاکستان کا متفق آئین ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اس کی اور نظام عدل کی بالادستی ہو۔ اور جب عدل کی بالادستی کی بات آئے گی اور آئین کی حکمرانی کی بات آئے گی تو پھر آرٹیکل 6 جو کہ صفحہ نمبر 6 پر اس آئین میں درج ہے، اس میں واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ جہاں پر آئین توڑنے والے کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ ہوگا، وہاں پر آئین توڑنے والوں کی مدد کرنے والوں کے اوپر بھی سنگین غداری کا اتنا ہی بڑا مقدمہ ہوگا۔ مگر اور یہ بات بھی یہاں ذہن نشین رکھنی چاہیے، تمام قانون دان اور آئین دان اس بات کو جانتے ہیں کہ آرٹیکل 6 with retrospective effect ہے، یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ اس میں ان تمام لوگوں کے نام آئیں گے، ان تمام پردہ نشینوں کے نام آئیں گے جو جنرل مشرف کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل یہاں پر ضیاء کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل یحییٰ کے ساتھ رہے ہیں، جو جنرل ایوب کے ساتھ رہے ہیں۔ اور اگر سلیکٹو جسٹس ہوگا، کسی ایک شخص کے خلاف آئین کی کارروائی پوری کر کے قوم کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے گی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے، تو یہ سلیکٹو جسٹس ہوگا۔ اور سلیکٹو جسٹس از نو جسٹس ایبسلیوٹلی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف مقدمہ چلے، ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے خلاف مقدمہ چلے، جنرل ضیاء کے اوپر مقدمہ چلے، ان کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز کے خلاف مقدمہ چلے۔ جنرل یحییٰ کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز آج بھی زندہ ہیں اور جنرل ایوب کے ایڈرز اینڈ ابیٹرز بھی زندہ ہیں۔ یہ انصاف جو کہ دکھاوے کے لیے انصاف ہے، انتقام کے نام پر کیا جانے والا انصاف ہے، اگر یہ کیا جائے گا تو پھر یہ پاکستان کے آئین، قانون، پاکستان کے عوام اور ریاست پاکستان کے ساتھ انتہائی ذاتی ہوگی۔ شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی اگر آپ اجازت دیں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ انصار عبادی صاحب کیونکہ آئین کی بات ہوئی ہے تو وہیں پہ اب ڈیبیٹ اوپن ہے، تو آپ یہ بتائیں نا کہ یہ حیدر رضوی صاحب نے ایک ویلڈ نقطہ اٹھایا ہے کہ آرٹیکل 6 کی جو کلاز 2 ہے وہ کہتی ہے کہ جو کولیبوریٹرز ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ان کا بھی ٹرائل ہونا چاہیے، تو کیا ان کے اس نقطے میں کافی وزن نہیں ہے؟ پتہ نہیں نقطے میں ہے کہ نہیں، لیکن تقریر میں بڑا وزن تھا اور زبردست لگتا تھا کوئی ڈیبیٹ ہے کسی کالج کی۔ لیکن دیکھیں رضوی صاحب نے جو بات کی، آپ یہ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے کو کے بعد کون کون جنرل مشرف کے ساتھ جا کے بیٹھا ان کی حکومت میں، کس کس نے ان کو، ایک ڈکٹیٹر کو، جس شخص نے اس ملک کے آئین کو اپنے پیروں تلے روندا، اس رول کو کس نے انڈیمنیفائی کیا تھرو 17 امینڈمنٹ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جی تمام کے تمام ڈکٹیٹرز کو آپ حکومت میں رہے، کیا آپ نے کسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ، کسی بھی ایک ڈکٹیٹر کے اگینسٹ پروسیڈ کیا، جبکہ آپ اس آئین کے تحت پابند تھے کہ آپ پروسیڈ کرتے۔ سو یہ تقریریں جو ہے نا، دیکھیں ہمیں تقریروں سے، اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا، اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا، ہمیں عمل چاہیے۔ میں جو قائرہ صاحب کی دیکھیں جو بات انہوں نے کی نا، اور بہت زبردست قائرہ صاحب نے باتیں کی، میں یہ کہتا ہوں کہ غلطیاں ہم سے ہوئیں، ہم سے بار بار غلطیاں ہوئیں، لیکن ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہماری قسمت ہے کہ اس ملک میں ایک سیاستدان کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے
ایک سیاستدان کو تو اس کے گناہ یا بے گناہ سزا دی گئی اس کو، لیکن جب بھی کسی ڈکٹیٹر کو سزا دینے کا وقت آیا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ شروع کر دیں جنرل ایوب سے سٹارٹ کر دیں. بھئی اگر یہ کرنا تھا تو آپ خود کر دیتے، اگر کرنا تھا تو کر دیتے. آپ نے تو تھرو امینڈمنٹ آپ نے آئین کے تحت نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے اس ملک کو مس رول کیا، اور اس حکومت کو، جنرل مشرف کی اس حکومت کو، میں صرف یہ، چونکہ یہاں قصوری صاحب بھی بیٹھے ہیں اور فوج کو انوالو کر رہے ہیں، اس شخص کو جس نے نہ صرف اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک نے اس فوج کے ساتھ زیادتی کی تھرو کارگل کے اس آپریشن میں ہنڈریڈز آف ہمارے سینکڑوں فوجیوں کو شہید کروایا. اس شخص نے اپنی ذات کے لیے ایک مارشل لا لگایا، اپنی ذات کے لیے دوسرا مارشل لا لگایا، اور اپنی ذات کے لیے اس وقت ایز آف ٹوڈے نہ صرف اس سسٹم کو تھریٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ پوری آرمی کے انسٹیٹیوشن کو انوالو کرنے کی کوشش. سے پہلے کہ میں سوال کو آگے لے جاؤں، واقعی اس ملک کو تقریروں نے تباہ کیا. ایک سیکنڈ. اس سے پہلے میں بات کو آگے لے جاؤں کہ انصار بھائی ایک سیکنڈ سر، ملک کو تحریروں نے بھی تباہ کیا ہے، اور یہ قلم کا تقدس ختم ہو گیا. اور حبیب جالب کہتا ہے اس قلم سے ہزار بند ہی ڈال. ایک سیکنڈ جائے گا. یہ حبیب جالب نے ایک چھوٹی سی بات کیا تھا آپ نے، ایک ڈیبیٹ کا ایک سٹائل سیٹ کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جواب نہیں دیں گے. ایک سوال کے اوپر آپ کے زالبن کی بات نہیں ہو رہی ہے، حبیب جالب کے زالبن کی بات ہو رہی ہے. حبیب جالب کی بات، اگر ایک طرف ایک پارٹی کا آپ پورا دیکھ لیں ٹریک ریکارڈ، اور دوسری طرف قصوری صاحب نے چن کے ہر ڈکٹیٹر انہوں نے دیکھیں کس شخص کو پھانسی لگوایا، دیکھیں انہوں نے کیا کیا. مجھے ایک کلیئرٹی چاہیے. آرٹیکل 6 ہائی ٹرین سے متعلق ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ بالکل اس کا اطلاق مشرف پہ ہونا چاہیے ہے، تو آرٹیکل 6(1) کا ہونا چاہیے. جو آرٹیکل 6(1) کے بعد 2 ہے اس کو نہیں استعمال چھیڑنا چاہیے، اور نہ ہی 2(a) کو چھیڑنا چاہیے، کسی کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں آپ دیکھیں، ٹھیک ہے سر، نہیں آپ دیکھیں، سن لیجیے گا، سنیں پلیز. آپ باؤنڈ ہیں کہ جوڈیشری کے آرڈرز کے تحت آپ پروسیڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ لا کے تحت پروسیڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے. 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے تحت اس نومبر 3 کے ایکشن کا صرف ایک ذمہ دار ہے جس کا نام ہے جنرل پرویز مشرف. اگر آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ چیلنج کر دیتے اس وقت، اگر آپ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو اس کا ریویو کروا دیتے آپ. سو آپ پابند ہیں اس فیصلے کے دور. پھر دوسرا، جو انکوائری اس آئین کے آرٹیکل اور پھر جو لا اس کے تحت بنایا گیا، اس کے تحت جو انکوائری ہوئی، اس میں اگر یہ بات نکلی کہ دیر از ایویڈنس اونلی اگینسٹ ون پرٹیکولر پرسن دیٹ از جنرل مشرف، تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا پورے پاکستان. چلیں بھائی صاحب، میرا خیال آپ قصوری صاحب سے بات کر لیں. قصوری صاحب اگر آپ اجازت دیں. بالکل نہیں، آپ کو جی اجازت ہے. میں تو ہنس رہا تھا کہ ایک آدمی ہوائی جہاز میں تھا اور وہی سب کچھ کر رہا تھا، میں اس پہ ہنس رہا تھا اپنے آپ کو. اچھا قصوری صاحب آپ کا یہ موقف تو سب کو پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 99 سے ہونا چاہیے. تو یہ میں اس جو پرویز مشرف صاحب کی کتاب ہی ہے اسی میں سے سوال کرنے لگا ہوں. سب سے پہلے پاکستان، یہ کتاب اردو ترجمہ ان کی لائن آف فائر کا. اچھا، اس کا جو پیج 194 ہے اس پہ یہ 2006 میں انہوں نے کتاب لکھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ملک جاتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ آئین بھی جاتا ہے، لیکن اگر آئین اور خصوصاً ایک ناقص آئین جاتا ہے تو ملک پھر بھی باقی رہے گا اور ایک نیا آئین بنایا جا سکتا ہے، لہٰذا پرانے کے نقائص کو درست کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے پاکستان، تو وہ تو 2006 میں بھی کہہ رہے تھے کہ یہ آئین جو ہے اس کی اہمیت نہیں، ملک کی زیادہ اہمیت ہے، آئین جاتا تو جائے، ملک بچا لو. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 2006 میں ایسے حالات تھے کہ پرویز مشرف صاحب کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ آئین جاتا ہے تو جائے، پاکستان کو بچا لو؟ 2006 میں ایسے کون سے حالات تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آئین کے اندر آرٹیکل 5 ہے جی، جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو لائلٹی ہے وہ ریاست کے ساتھ ہے، اوبیڈینس ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ. یعنی ریاست ہے اٹ ایٹ اے ہائر لیول دین دی کانسٹیٹیوشن، ہائر لیول دین دی کانسٹیٹیوشن. اس کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے ساتھ صرف اس کو اوبیڈینس ہے. چیز یہ ہے کہ اگر ریاست اور آئین آپس میں پٹڈ اگینسٹ ایچ ادر ہو جائیں اور قوم کو فیصلہ یہ کرنا ہو کہ آئین کو رکھنا ہے یا ریاست کو، تو آپ ریاست کو بچائیں گے یا آئین کو بچائیں گے؟ کیا آج لیکن یہاں پہ ایک فرض کی بات سن لیجئے، اسی آئینی ڈیبیٹ پر آدھا پاکستان ٹوٹ گیا. میں واحد شخص تھا جو کہ
ڈھاکہ 3 مارچ 1971 کو پاکستان کو بچانے کے لیے گیا، جب ایک لیڈر نے کہا کہ جو جائے گا اوپر میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا اور جو جائے گا یک طرفہ. واحد آدمی جو پاکستان کی تاریخ میں جس کا نام ہے وہ احمد رضا قصوری ہے. قصوری صاحب آپ کو یاد دلا دوں نا، یہ آپ کی تقریر ہے جنوری 1977 قومی اسمبلی میں آپ نے کہا ذوالفقار علی بھٹو ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر ہے. یہ آپ کی تقریر ہے، یہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ ہے. یہ بات سنیے. دیکھیں کہ سیلف پرزرویشن از دی انسٹنکٹ آف بوتھ اینیمل اینڈ دی ہیومن بینگ. I survived and I took him to the gallows. See, I took him to gallows. If I would have, see, اس کے ساتھ میں زیادہ کنفرنٹیشن کرتا تو مجھے مروا جاتا. میں جلسہ جلوسوں میں بھی شامل نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مجھے تمام اپوزیشن کہتی تھی کہ وہ اپنے والد کے خون آلودہ کپڑے لاؤ اور آ کے تقریر کرو. میں نے کہا نہیں، کیونکہ تم لوگ سارے جوکرز ہو. ہی نوز کہ FIR ہوئی ہے. ہی از دی ریئل مین. اس کو وہ میں جاتے جاتے مروا جاتا. So I survived and I achieved my target. اب coming back to very sad by the way. جو بھی ہے very sad. No, he killed my father. Never. He killed my father. Never. I had to take the revenge. ٹاپک پہ واپس آ جائیں. Coming back, دیکھیں بات یہ ہے وہ کہیں آپ جنرل مشرف کو پھنسوا کے APML پہ تو نہیں قبضہ کریں گے اب آپ؟ جی سر پلیز میں واحد شخص ہوں میں واحد شخص ہوں جس نے کسی مارشل لا کا ساتھ نہیں دیا. میں تو وہ شخص ہوں جو کہ Let's come back to the انصار عباسی question. انصار عباسی کی طرف آئیے جو اس نے بہت ساری بات کی. میں نے نہ میں جنرل مشرف کی نہ میں جنرل ضیاء الحق کی میں مجلس شورا کا ممبر جس میں تمام لوگ پک اپ ہوئے. یوسف رضا گیلانی اپنا جاوید ہاشمی صاحب بھی اس میں تھے اور سب ہوئے. بٹ احمد رضا قصوری اس میں نہیں تھا. نہیں مجلس شورا میں تھے آپ؟ نہیں، اس سے پہلے تھے. اچھا چلے آبدہ حسین سب you take a name and he was there. رضا انصار نے جو سوال ریز کیا ہے، میں نے یہ کہا کہ کیا یہ 6 کو مانتے ہو؟ اس نے کہا yes 1. میں نے کہا ہوا میں تو نہیں ہو سکتا. اس پہ آپ بات کر رہے تھے اسٹیٹ کیا چیز ہے اور کانسٹیٹیوشن کیا چیز ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسی کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ پر آدھا پاکستان ٹوٹ گیا 1971 میں. کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ پر 6 پوائنٹس 5 پوائنٹ پر ایگریمنٹ ہو گیا تھا. ایک ہی پوائنٹ تھا جس پہ ایگریمنٹ نہیں تھا، وہ تھا پوائنٹ آف شیئرنگ پاور. شیئرنگ پاور کے اوپر پاکستان آدھا ٹوٹ گیا. کیا آج آپ کا آئین جو ہے وہ میمن سنگھ چٹاگونگ اور ڈھاکہ میں لاگو ہے؟ آنسر از نو، کیونکہ وہ آپ کا حصہ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی ریاست کا حصہ ہی نہیں رہا. تو اگر ریاست کو آپ بچا لیں گے آئین تو دوبارہ بھی بن جائے گا، لیکن آج پاکستان دوبارہ نہیں جوڑ سکتا. پاکستان دوبارہ نہیں جوڑ سکتا. تو چیز یہ ہے کہ دنیا میں یہ سیٹل پرنسپل ہے کہ ایک اگر ریاست اور آئین آپ میں سامنے آ جائیں تو لوگ جو سینسیبل لوگ ہوتے ہیں ریاست کا ساتھ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سالس پاپولائی سپریما لیکس. 2000 سال پرانا ویلفیئر آف دی اسٹیٹ از اے سپریم لا. بات سمجھ گئے. مجھے بتاؤ کیا جنرل مشرف پر مقدمہ 3 نومبر سے چلانا چاہیے یا 12 اکتوبر سے؟ یہ سوال میں اس کا جواب دوں. بات یہ ہے جی کہ یہاں سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ آرٹیکل 6(1) پر ہے اور تمام فوکس جنرل مشرف پر کیا ہوا ہے. یہ جو ابھی احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب ہم 12 اکتوبر سے اس لیے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے تاکہ ہم اپنا دکھ سامنے نہیں لانا چاہتے. یہ ان کا ایک اسٹریٹجی ہے. بات یہ ہے کہ آرٹیکل 6(2) جو ہے اس کے اوپر 20 پردے ڈالے ہوئے ہیں اور آرٹیکل 6 کے اندر 3 میجک ورڈ ہیں: ایڈر، بیٹر اینڈ کولیبریٹر. اور آئین یہ کہتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، آئین کے الفاظ ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ یہ تینوں جو کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنا کہ پرنسپل اکیوزڈ. ٹھیک ہے. اور آرٹیکل 12(2) جو ہے وہ کہتا ہے اس کا اطلاق جو ہے. How will you comment on this? بیٹر ایڈر پر دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں نے بھی اور ہماری فوجی قوتوں نے بھی اور اسٹیبلشمنٹ نے آئین کو شروع سے مذاق کا نشانہ بنایا. پہلے 56 کا آئین تھا تو مجھے یاد ہے
भुट्टो साहब ने कहा छप्पन का आइन चप्पल कबाब तो नहीं है, हम लोगों का पेट क्या भरेंगे। इसी तरीके से अयूब खान साहब ने उसको फेंक दिया और कहा कि ये कहाँ का आइन है, इसको ले जाओ। अब ज़ियाउल हक साहब आए, हालांकि भुट्टो साहब वो मैं समझता हूँ कि ओनली लीडर इस मुल्क में है जिसने सजा भी पाई और उसका खानदान ने भी सजा पाई। वो इस मुल्क का वाहिद लीडर है जिसने कुर्बानियां भी दी। लेकिन जो आइन के मामले में बात आप कर रहे हैं, वो भी 10 साल तक सेक्रेटरी रहे अयूब खान के। फिर जो आज हम कह रहे हैं 3 का या 12 का, जो आप बात कर रहे हैं इफ्तिखार, आप मुझसे सीनियर हैं, मेरे भाई हैं, हम इकट्ठे पढ़े हैं, तो आपसे में तकल्लुफ़ी भी हो जाती है, लेकिन यूनिवर्सिटियों में भी। और मुझे आप बूढ़े आदमी को कहते हो मैं फिर यूनिवर्सिटी की तकरीरें कर रहा हूँ, मैं तो मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहूँगा, वहाँ मैं था। जो नहीं गए वो अपना जवाब खुद दें। अब बात यह है कि 3 जो एक दफ़ा इन्होंने चलाया, 12 अक्टूबर की बात आप लीजिए, हम तो 6-7 साल 12 अक्टूबर पे भी लड़ते रहे और हमने समझा था कि आइन उसने तोड़ा है, लेकिन हमारी असम्बलियों ने बदकिस्मती से इस तरीके से बनाई जाती थी कि जितने इकदाम ज़ियाउल हक ने किए उसको हम सब ने 85 की असम्बली में 8th अमेंडमेंट ने कवर दिया। मैंने नहीं दिया, बाकियों ने दिया। अब क्या होना चाहिए? अब मैं कहता हूं कि ये पिछले कवर लेते गए हैं। हमेशा कहते थे आपने इतने कवर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया है, और जो मालिक है मुल्क के 2/3 मेजॉरिटी से उन्होंने 12 अक्टूबर के इन इक़दामात को भी कवर इंडेमनिफाई कर दिया। इसलिए हम उस सब जा सकते नहीं है। 3 का जो नवंबर के इक़दामात हैं उस पर इजीली एक काम है। फिर आज जब ये मुकदमा चल रहा है तो यहाँ डिबेट क्यों कर रहे हैं? 3 नवंबर पे चल रहा है, कल को कोई 12 नवंबर पे लेके जाएगा, वो ले जाए। अच्छा मैं कॉन्स्टिट्यूशन वज़ीर बता दूं कि ये जो अभी इन्होंने कहा है कि ये 12 अक्टूबर नहीं जा सकता, देखें देयर इज आर्टिकल 270AA। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात करने लगा। 18th अमेंडमेंट के तहत 17th अमेंडमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया और 2 कवर थे, 2 अम्ब्रेला थे। एक तो था लेजिटिमेसी दी अपना जफर अली शाह केस में, जो कि 11 मेंबर बेंच ने कहा कि भाई 3 साल रूल भी करो, आइन भी जितना मर्जी बनाओ। और दूसरा जो था वैलिडेशन, वो 17th अमेंडमेंट। ये दोनों अम्ब्रेला जो हैं, ये 18th अमेंडमेंट है। अच्छा एक मिनट अब आप कायरा साहब से मुझे बात करने दें। मैं जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं 7 के बाद जी 18 तक, हर अमेंडमेंट के अंदर मैं मौजूद था। चले ठीक है, और उसका मैंने मुखालफत की थी। अच्छा अब मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं कायरा साहब ये 270AA की बात कर लेते हैं। ये आप भी उस असेंबली में थे, हाशमी साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे, हैदर रिजवी साहब भी थे। अब ये जो 270AA मेरे सामने है कॉन्स्टिट्यूशन में, पेज 164 कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है जी। अब इसमें आपने 18वीं तरमीम के जरिए जो परवेज मुशर्रफ की प्रोक्लेमेशन है 99 की, उसकी तो जो आपने प्रोटेक्शन है वो खत्म कर दिया है। लेकिन आगे इसी 270AA का आर्टिकल का सब क्लॉज 3 है, जिसमें आपने कहा है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस 99 के बाद जो आए थे, उन्होंने जो ओथ लिए थे, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्शन है ये खत्म हो गई। तो इसका मतलब है कोलैबोरेटर्स में सिर्फ उनके जो सियासी और फौजी साथी हैं उन पे मुकदमा चल सकता है, जजों पे नहीं चल सकता। बहुत शुक्रिया मीर साहब। पहली बात तो ये है, मैं कसूरी साहब के उस सवाल के जवाब में, क्योंकि मेरे लीडर के बारे में उन्होंने बात की, छोटी सी गुजारिश करूंगा। जुल्फकार अली भुट्टो के साथ तारीखी जुल्म हुआ, उसके 2 पहलू हैं। एक मुकदमा तारीख की अदालत में है और तारीख उन्हें बरी कर चुकी है और तारीख उसे हीरो डिक्लेयर कर चुकी है, और दूसरा मुकदमा कानून की अदालत में था। कानून की अदालत ने जो सजा दी थी, कानूनदान और वो जज खुद कहते हैं कि हाँ हमने गलतियां की थी, और उसी के लिए, उसी करेक्शन के लिए हम अदालत में गए हैं कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ होने वाली सुप्रीम कोर्ट की नाइंसाफी को करेक्ट कर दीजिए। मैं इसके ज्यादा और कुछ नहीं कहता, वो तारीख अपना फैसला खुद देती है। गुजारिश है, जनरल मुशर्रफ पे ट्रायल 1999 का होना चाहिए या 2007 वाला होना चाहिए। जनरल मुशर्रफ ने बड़ा गुनाह 1999 में किया था, यकीनन बड़ा गुनाह किया था। उस वक्त उन्होंने एक मुक्तदर हुकूमत को
اسمبلیوں کو توڑا، پارلیمان کو توڑا، سینٹ کو توڑا، وزیر اعظم کو گرفتار کیا، وزیر اعلیٰ کو گرفتار کیا، پاکستان کے اندر ایک انارکی کریٹ کر دی. وہ وقت تھا. اس کے بعد یہ 7 نومبر والا جو فیصلہ ہے، اور اس کو سب سے بڑا ظلم اس میں کیا ہوا کہ وہ ہونے کے بعد جہاں اس کے اندر کچھ سیاستدانوں نے اس کا ساتھ دیا، کچھ صحافیوں نے اس کا ساتھ دیا، کچھ جرنیلوں نے ان کا ساتھ دیا، کچھ ججز نے ان کا ساتھ دیا. یہ بھی تو ہماری بدنما تاریخ ہے نا کہ وہ اختیار جو سپریم کورٹ کے اپنے پاس نہیں تھا. سپریم کورٹ نے ایک آمر کو دے دیا کہ جاؤ تم حکومت بھی کرو اور آئین بھی امینڈ کرو. سپریم کورٹ سارے کی ساری بیٹھ جائے، سارے ججز بیٹھ جائے، ایک نقطہ نہیں بدل سکتے آئین کا، وہ کہتے تم بدل لو. یہ ایک بدنما تاریخ ہے، اس کو بھی کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن گزارش یہ ہے امیر صاحب، 7 نومبر کو جنرل مشرف نے جو گناہ کیا وہ چھوٹا گناہ تھا، لیکن گناہ تو تھا نا. اس کو کہا گیا کہ یہ آئین ایبروگیٹ ہوا ہے. اب اس پہ مقدمہ یہ بھی نہیں چلا رہے، یہ حکومت کوئی بڑی کمال کا کام نہیں کر رہی. یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے جی، سپریم کورٹ نے کیونکہ اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے لہذا ہم اس فیصلے پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا کہ ہم 99 کا مقدمہ اس لیے نہیں چلا رہے کہ یہ انتقام گنا جائے گا، یہ ان کا اختیار نہیں ہے. یہ اس قوم کا استحقاق ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا then you are bound by constitution. ایک ضمنی سوال اس میں، چھوٹا سا ایک ضمنی سوال اگر آپ اجازت دیں کہ آپ 5 سال حکومت میں رہے، آپ نے نہیں کیا 99 سے، چلیں اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ اسمبلی میں قرارداد لے آئیں کہ 12 اکتوبر 1999 سے ٹرائل شروع کیا جائے. اگر میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دیتے تو آپ کا سوال شاید نہ آتا. اچھا، اگر آپ میرا آرگومنٹ مکمل ہونے دیتے پیش کریں اور ایم کیو ایم آپ کو سپورٹ کرے گی. سر گزارش یہ ہے، یہ آپ کی تجویز بڑی سی، میں بھی ایک تجویز دیتا ہوں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنی تاریخ درست کرنے چلے. جنرل مشرف کے خلاف ایک مقدمہ شروع ہو گیا ہے، اس مقدمے کو الگ کنکلوڈ کیجئے. یہ تاریخ کے سارے مقدمے، ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور مشرف، یہ سارے اکٹھے نہیں لڑے جانے. یہ الگ الگ مقدمے، چھوٹا سا افتخار صاحب، یہ سب الگ الگ مقدمے ہیں. ایک مقدمہ شروع ہو گیا ہے، اس کو کنکلوڈ کیجئے. دوسرا مقدمہ تاریخ بھی نہیں چھوڑے گی اور حکومت کا بھی اختیار نہیں ہے. لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے، اگر اس مقدمے کے اندر یہ جو بات آپ نے کہی نا 270 کا، جس میں ہم نے ججز کو پروٹیکٹ کیا، ججز کی پروٹیکشن صرف ان ججز کی نہیں ہے جنہوں نے اس کو اختیار دیا تھا کہ نہیں ہے. یہ اس ججز کی بات کی تھی جنہوں نے اس کے پی سی او کے تحت حلف لیے تھے، اس لیے کہ پھر اس کے بعد ان ججز نے جتنے فیصلے کیے وہ سارے انڈو ہو جاتے تو پاکستان میں کیاس ہو جاتا. لہٰذا آپ نے صرف ان ججز کے اوتھ کو پروٹیکٹ کیا ہے، ججز کے اس فیصلے کو جس میں انہوں نے، اور وہ ایلیگل فیصلہ تھا، میں یہاں آپ کے میڈیا میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، وہ ہمیں انڈو کرنا ہے. اگر اس کے راستے میں جج آتے ہیں تو جج آئیں، جرنیل آتے ہیں تو جرنیل آئیں. سے پہلے کہ ہمیں بریک، ایک سوال. آج جس طرح آپ کہہ رہے ہو کہ وہ فیصلے غلط تھے اور غیر آئینی تھے، کل آپ مشرف کو سزا دینے کے بعد کسی ایسے پروگرام میں بیٹھ کے یہ نہیں کہو گے کہ مشرف کے ساتھ ایبیٹر کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی اور دوسروں کو بھی سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے جو مشرف کو سزا ملی وہ غیر آئینی ہے؟ تھینک یو افتخار، بہت شکریہ. یہ جو بات ہے نا جی کہ ان کے ایڈرز اینڈ ایبیٹرز کے، دیکھیے سپریم کورٹ کے اندر ایک خاص مقدمہ تھا، ایک خاص صورتحال تھی، وہ مقدمہ لڑا گیا. اس مقدمے کے اندر جنرل مشرف کو خاص چارج شیٹ ہوئی، خاص ایشو کے اوپر. وہ چارج شیٹ میں فیصلہ ہو گیا، جنرل مشرف کے خلاف ہوا کیونکہ اس میں باقی لوگوں کا نام نہیں تھا. اب جب آپ مقدمہ چلانے چلے ہیں تو یہ حکومت کا اختیار نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پریویل کرنا ہے، یہاں آئین پریویل کرنا. چلیں ٹھیک ہے. آئین اگر کہتا ہے کہ ایڈرز اینڈ ایبیٹرز آنے ہیں تو اگر انہوں نے ایف آئی آر میں نام نہیں لکھے تو ایون دین یہ ان کا اختیار ہے، یہ ان کا نام دیں گے اور ان کے وہ ٹرائل ہوں گے. اب میر صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ ہونا ہے، اس سے کسی کو معافی نہیں ملے گی. صرف اتنی گزارش ہے افتخار صاحب، آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں ہم نے کیوں نہیں کیا. ہاں احمد میر صاحب، ہم 5 سال حکومت میں رہے، ہم نے مشرف کا ٹرائل نہیں کیا. میں نے پہلے دن سے یہ بات کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں اور ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہی ہے کہ ہم نے جنرل مشرف کے ساتھ اس ملک کی ڈیموکریسی ڈائلاگ کی تھی. ہم نے ایک راستہ پیدا کیا تھا. ہمارے آنے سے پہلے، ہمارے راستے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اس ملک میں 2 دفعہ ٹرائی کر چکے تھے اور ان کو پاکستان کی سرزمین سے واپس بھیج دیا گیا. نہ آپ کچھ کر سکے، نہ پارلیمان کچھ کر سکی، نہ ان کے لوگ کچھ کر سکے. وہ راستہ 1999 والا محترمہ بینظیر بھٹو والا بنا. اس کے بعد پاکستان میں جمہوری عمل شروع ہوا، اس کے بعد ایسے الیکشن، محترمہ شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ ایک منٹ سر، ایک منٹ، یہ بڑا سوال ہے، 1 منٹ سر. ہاں دیکھیے گزارش یہ ہے جمہوریت کے لیے، وہ اس کے بھی بات کر لیں گے، لیکن سوال میر صاحب یہ ہے کہ ہم نے سر چھوٹا سا، ہم نے اس لیے کہا کہ بھائی اس کے بعد ہم نے آئینی امینڈمنٹس کی. آئینی امینڈمنٹس کے نتیجے میں وہ امینڈمنٹ بھی ہوئی
جس میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کا اختیار دے دیا گیا، اور آج یہ حکومت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، آزاد میڈیا بھی ہے، ہم نے ڈالا کیا تھا، بریک لینی ہے جی۔ قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی ایک بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے مشرف کے ساتھ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کیا۔ تو یہ تھا ڈیموکریسی ڈائیلاگ براستہ NRO۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کلائنٹ کے سیشن یہی میرے کو ایک چٹ آئی ہے۔ وقفے کے بعد گریٹ ڈیبیٹ میں دوبارہ خوش آمدید۔ آج کی جو گریٹ ڈیبیٹ ہے اس میں کچھ سوالات ہم ایسے بھی ڈسکس کریں جس کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ناظرین کا یہ خیال ہو کہ یہ سوالات جو ہیں یہ پہلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، اس پہ عدالت میں بحث ہو چکی ہے، اس میں میڈیا میں بھی بحث ہو چکی ہے، لہٰذا اب یہ سوالات کیوں زیر بحث آ رہے ہیں۔ لیکن سوالات کی اہمیت ہے اور موجودہ صورتحال میں کچھ پرانے سوالات کو کچھ نئے انداز سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو سوال اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن کیونکہ اس وقت ہم گریٹ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو سوال کی ایک اہمیت ہے، آپ لوگ بھی ایکسپرٹس کی بات سن رہے ہیں۔ تو اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے جی کہ کیا 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی لگانے کے ذمہ دار تنہا پرویز مشرف تھے؟ تو اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ڈیبیٹ میں بھی بات ہوئی ہے، لیکن میں دعوت دوں گا جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کو کہ آپ سٹیج پہ تشریف لائیں اور 3 منٹ میں اظہار خیال کریں کہ کیا 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی لگانے کے ذمہ دار تنہا جنرل پرویز مشرف تھے؟ شکریہ احمد صاحب۔ جنرل پرویز مشرف کوئی حکمران اکیلے فیصلے نہیں کیا کرتا، اس کے ساتھ کچھ اس کے ساتھی ضرور ہوتے ہیں، ایڈرز اینڈ ابیٹرز ہوتے ہیں۔ میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ یقیناً یہاں پہ نہیں ہونا، اس کا فیصلہ قانون کی عدالت میں ہونا ہے، اور یہ مباحثہ بہت دنوں سے کیونکہ ڈیبیٹ جاری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میڈیا کے اندر ہونے والی ڈیبیٹ جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہے کورٹس کو۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، کل میں بھی یہی کہا کرتا تھا گورنمنٹ میں بیٹھ کے، جب آپ ہمارے خلاف پروگرام کرتے تھے تو میں کہتا تھا کہ یہ کورٹ کو انفلوئنس کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عدالت بن گئی ہے، عدالت کے اندر مقدمہ جاری ہے۔ جنرل مشرف صاحب کو کھلے دل کے ساتھ ہمت کرنی چاہیے۔ یہ بات کہ فیصلہ کیا ہوگا ابھی اس کی اپیل موجود ہوں گی، جس طرح اعتراض کیا جا رہا ہے، پہلو تہی کی جا رہی ہے مقدمے کا سامنا کرنے سے، اس سے لگتا ہے کہ ان کو اپنے خطرات جو ان کے ذہنوں میں ہے یا اپنے کیے کام کو پتا ہے۔ فیصلہ عدالت کرے گی، لیکن میر صاحب اس وقت اس حالات نے، اس مقدمے نے جس طرح پوری قوم کو جکڑ لیا، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم تاریخ کا فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تاریخ درست کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ جنرل مشرف کو فوجی سربراہ کے طور پر ان کو ہیوملیٹ کیا جا رہا ہے، میرا سوال، میں گورنمنٹ کا وکیل نہیں ہوں، حسن اقبال بیٹھے ہیں وہ جواب دیں گے، لیکن گورنمنٹ ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی، سول سوسائٹی ان کے خلاف کچھ نہیں کر رہی۔ وہ اپنے گھر میں محفوظ تھے، ان کے پاس مکمل سیکیورٹی تھی، آرام کے ساتھ موجود تھے، ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ان کو کورٹ نے طلب کیا، راستے میں جاتے ہوئے بھرپور سیکیورٹی کے ساتھ ان کو تکلیف ہوئی اور وہ اپنے ہسپتال میں چلے گئے، فوجی ہسپتال میں چلے گئے، یہاں پروٹیکٹڈ بھی ہیں اور پاکستان کے بہترین ہاتھوں میں ان کا علاج ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ لہٰذا یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہ ڈیبیٹ میڈیا میں ہے، نہ حکومت ان کو جس طرح میں نے آپ کو تصویریں دکھائی ہیں، کوئی ان کو ہتھکڑی نہیں لگائی گئی، کوئی ان کو بیہائنڈ دا بار نہیں رکھا گیا، کوئی ان کے ساتھ انسلٹ نہیں کی گئی، کسی میجر کی عدالت میں جا کے، کسی سول کورٹ میں جا کے ان کو بینچ پہ نہیں بٹھایا گیا۔ یہ بات کہنا یہ ایکسپلائٹ کرنے کی بات ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تردید کرتا ہوں، لیکن تجویز یہ دیتا ہوں کہ اس وقت یہ سبھی طے کر بیٹھے ہیں۔ قصوری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مقدمہ 1999 سے چلنا چاہیے، اگر 1999 سے چلنا چاہیے تو یہ مان رہے ہیں کہ 3 نومبر والا ایکٹ اس نے کیا ہے، اس کا ہم فیصلہ کریں، 99 والا بھی کریں ساری۔ تو اگر یہ ہے تو میں اس پہ تجویز یہ دیتا ہوں کہ اس قوم کو مزید کرب سے نکالنے کے لیے بہت سارے معاملات اور ہیں حکومت کے لیے اور پارلیمان کے لیے، یہ اپنے وہ کام کرے، جنرل مشرف اپنے گناہ قبول کرے اور پارلیمان اس کو معاف کر دے، اپنے گناہ قبول کرے اور پارلیمان اس کو معاف کر دے۔ یہ میرا ذاتی رائے ہے، یہ پیپلز پارٹی کی رائے نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس بڑے جو مخمصہ ہے قوم جس میں الجھی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ، اور حکومت یکسوئی کے ساتھ، میڈیا یکسوئی کے ساتھ رہنمائی کرے، اپوزیشن اور پارلیمان یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرے، اور حکومت یکسوئی کے ساتھ لوگوں کے مسائل حل کرے، دہشت گردی کے مسائل حل کرے۔ تھینک یو قاہرہ صاحب، بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب، پلیز تھینک یو قاہرہ صاحب۔
शुक्रिया गारा साहब। मोहतरम जावेद हाशमी साहब तशरीफ लाइए डाइस पर, और यही सवाल कि क्या 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी लगाने के जिम्मेदार तनहा जनरल परवेज मुशर्रफ हैं? आपका जो ये मखसूस सवाल है कि क्या किसी फर्द वाहिद ने तन्हा इमरजेंसी का ऐलान किया था, तो ये ज़ाहिरी तौर पर नाकाबिल फ़हम है कि उसके साथ और कोई हो भी ना। लेकिन आपने जो कानून की बहस शुरू की है, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन वो बातें जो खुल के आ गई सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, समरी वजीर आजम ने लिखी, उसने भी उसको इमरजेंसी के लिए राय नहीं दी, तो ये तमाम मामलात जो हैं उस वक्त जनाब परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं वो अपने आप को ऑल इन ऑल समझते थे। वो समझते थे जो मैं कहता हूँ, जो मेरी ज़ुबान से निकलता है वही कानून है, वही आइन है, वही स्टेट को बचाने का एक मेरा काम है। मैं ये और ये अदवार आते रहते हैं। तमाम जो बड़े डिक्टेटर होते हैं, बड़े लोग होते हैं इस किस्म के ताकत वाले, कभी तलवार होती है, कभी बंदूक होती है उनके हाथों में, लेकिन वो फर्द वहद की तरह फैसले करते हैं। उसके अंदर अगर आज आप कहें कि और कोई एक दो अफराद को आगे ले आए, तो कानून जब अपना रास्ता अख्तियार करेगा अदालतों के अंदर, वो अपने जितने भी एबेटर्स हैं, जितने उनके साथी हैं, उसका आधार परवेज मुशर्रफ साहब करेंगे। कानून वाज़ेह हो चुका, सामने बातें आ चुकी कि उन्होंने तस्लीम किया अपने उन मामलात को। और इसके ऊपर मैं ये बातें, अकरम शेख साहब जो है वकील है, मेरे भी वो वकील थे, मैं जब जेलों में पड़ा था, मुझे इसी पिंडी की जेलों में तशद्दुद हो रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, कोई नहीं रोकने वाला था। परवेज मुशर्रफ साहब ने तमाम वकला प्रेस के सामने कहा कि मैं अकबर बुख्ती और जावेद हाशमी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये बातें करने की उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके उन वाकयात की वजह से मुल्क जो है वो मुश्किलात में फंस गया है। बलोचिस्तान मुश्किलात में उस वक्त से फंसा हुआ है। अकबर बुख्ती हीरो नहीं था, जीरो था बलोचिस्तान में, आज वो हीरो है। इसी तरीके से तमाम मुल्क को एक यकजहती की बजाय, इत्तेहाद की बजाय परवेज मुशर्रफ के इन अहकामात ने, जिनकी हैसियत आइन से बालातर थी, उनकी वजह से ये इमरजेंसी जो है इससे तबाही फेर दी। अदालतें जो करती, उनके साथ जो हुआ वो सामने हुआ, लेकिन फिर ये पहला मौका था कि पार्लियामेंट ने इसको इंडेमनीफाई नहीं किया, और उसकी वजह से आज परवेज मुशर्रफ को जवाब होना। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा ख्याल है कि एक बात बड़ी अहम कर दी जी, हम डिबेट को ओपन करते हैं। एक बात बड़ी अहम कर दिया कमरजमान कायरा साहब ने अपनी गुफ्तगू में, कि अगर परवेज मुशर्रफ साहब अदालत में आके उन पे जो इल्जामात हैं उनको तस्लीम कर लें, यानी इतराफ जुर्म कर लें, तो फिर पार्लियामेंट जो है वो उनको माफ कर दे। तो ऐसे इकबाल साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए हामिद मीर साहब, उनका मुकदमा इस वक्त पार्लियामेंट के ज़ेरे समात नहीं है, अदालत के सामने चल रहा है, और उनकी बेगुनाही या गुनाह का फैसला अदालत ने करना है। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि 3 नवंबर की जो इमरजेंसी थी वो पाकिस्तान में एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। यहाँ पे कहा गया जी आप अयूब खान भी करें या भी ज़ियाउल हक सारा, देखिए ये ना करने वाली गल है कि आप पेचीदगियों में चीज को कर दें। एक चीज जो पहला कदम तो उठाए ना, जैसे चीन वाले कहते हैं कि 20,000 मील का जो सफर है वो पहले कदम से शुरू होता है। 3 नवंबर के ऊपर कोई इस्तिस्ना नहीं, अदालत के अंदर मुकदमा है, आइए पहला कदम उठाएं, फिर सबकी बारी आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहले कदम पर उसको कंफ्यूज करेंगे तो इसका मतलब आप मामले को उलझा के जनरल मुशर्रफ को बचाना चाहते हैं। दूसरी बात, हम और आप हर दफा डिक्टेटरशिप में ये नहीं कहते शख्सी हुक्मरानी, शख्सी हुक्मरानी। शख्सी हुक्मरानी क्या होती है?
وہ شخصی فیصلے ہوتے ہیں. جو شخصی حکمران ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور اپنے رفقا کے پابند نہیں ہوتا, وہ تنہا اپنی ذات کے فیصلے کرتا ہے اور اس کی ذات کے فیصلے ہی قانون اور آئین ہوتے ہیں. اسی کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 نومبر کا جو قدم ہے وہ جنرل مشرف نے اپنی صدارت بچانے کے لیے کیا تھا. پھر آپ یہ جانتے ہیں فوج کی ٹریڈیشن کیا ہے. کمانڈر جو ہے وہ فتح اپنے جوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ میں تنہا ذمہ دار تھا. اور یہ جو آج ہمیں کہا جاتا ہے, دیکھیے میں پھر درد کے ساتھ کہوں گا, وہ آنکھ جو وطن کی حفاظت کے لیے جاگتی ہے اتنی مقدس ہے کہ ہم اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. پلیز پلیز مسلح افواج کو اس میں نہ دھکیلیں. اس وقت جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے پاکستان اور مسلح افواج اور عوام کو یوں ہونا چاہیے, آپ جنرل مشرف کے گناہوں کے لیے جنرل مشرف کو ہی ذمہ دار رہنے دیں, اسی کو سامنا کرنے دیں اور اس معاملے کو لوگوں کے اور مسلح افواج کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں. سر سوال میرا یہ ہے کہ آپ سب جو ہیں وہ اس پورا جو ڈیبیٹ ہے اس کی بنیاد 31 جولائی 2009 کے فیصلے کو بناتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس تفصیلی فیصلے کے صفحہ 111 پہ پرویز مشرف صاحب کو کہا گیا ہے کہ جی انہوں نے آئین سبورٹ کیا اور ہائی ٹریزن بھی کیا, لیکن اسی فیصلے کے پیج نمبر 350 پہ یہ کہا گیا ہے کہ on 3rd of November 2007 a 7-member bench of Supreme Court has restrained all the authorities not to take any action including imposition of emergency over and above the Constitution. تو یہ تو سپریم کورٹ کے 7 ممبر بینچ نے سب کو کہا تھا کہ ایمرجنسی لگی تو آپ نے ساتھ نہیں دینا. تو اکیلے پرویز مشرف نے تو ایمرجنسی کو امپوز نہیں نہ کیا, ساتھ تو تھے نا لوگ. یہ تو سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی لکھ دیا گیا. اس بات کا فورم میں اور آپ نہیں ہے, عدالت کے سامنے یہ اپنے دلائل دے سکتے ہیں اور عدالت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ وہ تنہا ہے یا ان کے ساتھی ہیں. لیکن اس وقت جو تاریخ نے ایک موقع دیا ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ بدل سکتے ہیں, پاکستان میں رول آف لا لا سکتے ہیں. اور آخر میں کتنا بڑا تضاد ہے کہ جو شخص کہتا تھا سب سے پہلے پاکستان, اب کہتا ہے سب سے پہلے باہر بھیجو. ایسن بات یہ ہے کہ جو بات پوائنٹ آؤٹ کی تھی قائرہ صاحب نے, ویسے آپ نے اس کو نہیں مانا, آپ کی مرضی ہے. اس سارے کرائسس سے نکلنے کا ایک رستہ ہے, اگر وہ اپنی دیکھیں غلطیاں ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور آپ پارلیمنٹ کے آگے لے جاتے ہیں. لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ اٹ. دیکھیے غلطی نہیں, افتخار پہلے آپ آئین اور قانون کو تو مانے. جنرل مشرف تو آج بھی 3 نومبر پہ اصرار کر رہے ہیں عدالت میں نہ جا کے کہ آئی ڈونٹ ریکگنائز لا, آئی ڈونٹ ریکگنائز جوڈیشری. ایسا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اگر پرویز مشرف اپنے رویے میں تبدیلی کر لیں اور 3 نومبر والے معاملے پر ڈٹیں نہ اور معذرت کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو پھر آپ تیار ہو. میرا خیال ہے دیکھیے جس طرح توہین عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے. میں ایک وضاحت کر دوں اس کی. جی, جو بات میں نے کہی ہے معاملہ عدالت میں ہے, ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا. فیصلے ہونے کے بعد بھی, سپریم کورٹ کے فیصلے ہونے کے بعد بھی پارلیمان کو یہ اوور رائڈنگ اختیار ہوتا ہے. وہ آپ کا مائک بن جا رہا ہے. یہ میری ذاتی رائے تھی, میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میری جماعت کی رائے ہے, لیکن پارلیمان کو اوور رائڈنگ اختیار ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ where do we stand today؟ دیکھیے میں گو کہ آئین کا طالب علم نہیں ہوں, قانون کا نہیں ہوں, مگر پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ 3 نومبر 2007 کی جو ایمرجنسی تھی اس کے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز موجود ہیں کہ جنرل مشرف نے وہ تنہا نہیں لگائی تھی. اور نہیں مجھے دیکھیے, مجھے آپ نے بات کر لی, جواب دے دیا کہ نہیں دیکھیے میں ریکویسٹ کروں گا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی آمر جب اس ملک میں آتا ہے وہ اپنے ساتھ روبوٹس لے کر نہیں آتا, اس کے ساتھ اس کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ اس کے اشاروں پر عمل کر رہی ہوتی ہے. جب 12 اکتوبر 99 کو جو یہ اقدام ہوا اس میں جنرل مشرف ہوائی جہاز میں تھے, ٹھیک, اور اس پر بھی آج لیکن جنرل شاہد عزیز کی کتاب پڑھ لیں آپ. جنرل شاہد عزیز نے لکھا ہے کہ پرویز مشرف کولمبو جانے سے پہلے ہمیں حکم دے کے گئے تھے کہ اگر مجھے ہٹایا جائے تو آپ کیوں کریں گے. مجھے نقطہ پورا کرنے دیں. مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو وہ آرڈر بحیثیت چیف آف آرمی اسٹاف دے کر گئے تھے, جب وہ جہاز کے اندر موجود تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ختم ہو چکے تھے. جو چیف آف آرمی اسٹاف کا اسٹینڈنگ آرڈر تھا
جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ان کو ختم کر دیا اور انہوں نے کیوں آرڈر مانا؟ وہ چیف آف آرمی صاحب نے گراؤنڈ پر ٹیک اوور دیگر مگر ان کا نام کوئی بھی نہیں. انصار صاحب اب ذرا آپ اسپیسیفکلی سوال کا جواب دیں کہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پر میں نے حوالہ دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ صرف میں اس میں نہیں منصوبے میں شامل تھا, جنرل عزیز شامل تھے, جنرل محمود شامل تھے اور عثمانی شامل تھے. نہیں, جنرل عثمانی کراچی میں تھے. 7 لوگوں کا انہوں نے کہا تھا کہ حلف اٹھا کے کیا ان سب پہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, ان سب کے خلاف مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ دیکھیں بالکل ہونا چاہیے, لیکن جس طرح قاہرہ صاحب نے کہا نا کہ جی پہلے جو کام اس وقت آپ کے پاس ہے اس کے بعد چلے, لیکن ایک بات نہیں, 1 منٹ ذرا تھوڑا سا جی آپ دوسری صاحب ماشاءاللہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ابھی کہا نا مجھے ان کی جب گورنمنٹ تھی, کولیشن گورنمنٹ, جب قاہرہ صاحب کی اور ان کی گورنمنٹ تھی, اس دوران سپریم کورٹ کا یہ کیس چل رہا تھا, انہوں نے ریکارڈ منگوایا. یہ چونکہ کہہ رہے تھے ابھی یہ جو کیا نام ہے ان کا رضوی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی ایویڈنس ہے سب کے متعلق, ان کی گورنمنٹ سے ریکارڈ منگوایا, ماں سوائے جنرل مشرف کے کسی کے خلاف ایویڈنس نہیں تھا, اسی بنیاد کے اوپر یہ چیز آئی. میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہ قاہرہ صاحب نے دیکھے جو کہا نا, قاہرہ صاحب نے کہ جی معاف کر دیا جائے, تو اگر پہلے انڈیمنیٹی نہیں دی مطلب ہے اب انڈیمنیٹی دے جائے. میں صرف ایک پہ بات کرتا ہوں, نہیں 1 منٹ, کیوں جنرل مشرف کے لیے, ایک ایسے شخص کے لیے جس نے 2 دفعہ مارشل لاء لگایا, جس نے اس کی بھی سزا نہیں, اس نے اس ملک کی بیٹی کو بیچا ڈاکٹر عافیہ کو, اس کی بھی سزا نہیں, اس نے اس ملک کے اندر ہماری فوج اور ہمارے لوگوں کو لڑایا, اس کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے, اس نے بلوچستان میں آگ لگائی, اس کی بھی معافی نہیں ہونی چاہیے. خدا کا خوف کرے, جاہلیت کے زمانے سے ہمیں باہر نکالے, جاہلیت کے زمانے سے ہمیں باہر نکالے, ہمیں جاہلیت کے زمانے سے باہر نکالے. کو رائل پارٹی بنا دے, اس کے کارکنوں کو بھی قانون سے لکھا ہوا ہے, پروکلیمیشن میں ایمرجنسی میں لکھا ہوا ہے کہ جنرل مشرف نے تمام کیبنٹ ممبرز کو کنسلٹ کیا, تمام کور کمانڈرز کو کیا, تینوں سروسز چیف کو کیا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کو کیا, 4 گورنرز کو کیا. تو ہاؤ کم جنرل مشرف اکیلا پھر بات یہ ہے کہ جیسے فتح مکہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا اپنا ابو سفیان کا گھر دارالرحمان, حالانکہ یہ واز اے کانکرر. میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ٹائم کہ آپ کو نیلسن منڈیلا کی طرح ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانا پڑے گا تاکہ تمام کے لیے دارالرحمان کس کو بنائے. ورنہ بات یہ ہے کہ اس ملک کا معاملہ جنرل مشرف نہیں ہے, اس ملک کا معاملہ ہے غربت, افلاس, جہالت. کراچی روشنیوں کا شہر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ اپنے خودکشیاں کر رہے ہیں. بلوچستان از برننگ, پاکستان از بریکنگ اپ. اوکے جنہوں نے کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرایا, آج یہ سپریم کورٹ کی ہمت کی بات کرتی ہیں. دیکھیے میں عرض کروں کہ ہمیں تاریخ کے بہت سارے ماضی کے جا کے فیصلے یا جنرل مشرف کے باقی گناہ یا ہر حکمران سے گناہ غلطیاں ہوتی ہیں, ان سبھی کے اوپر اگر قوم کو جذباتی کرنا ہو تو اور بات ہے. میں نے جو رائے دی ہے وہ ایک اسپیسیفک مقدمے کے حوالے سے ہے, جس کاز میں پھنسے ہوئے ہیں, گورنمنٹ پھنسی ہوئی ہے, اس کا وے آؤٹ نکال لیجیے اور گناہ مان لیا جائے. بہت بہت شکریہ. قانون 18 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ہے یا کسی کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے. قانون سب کے لیے ایک ہوگا. حیدر رضوی صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, جناب احسن اقبال صاحب, انصار عبادی صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم نے جو آج گریٹ ڈیبیٹ کی ہے, یہ گریٹ ڈیبیٹ جو ہے اس کا تعلق پرویز مشرف صاحب کے ٹرائل کے آئینی, قانونی اور کچھ طبی پہلوؤں کے ساتھ تھا. ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ جن آراء کا اظہار کیا گیا ہے وہ ان سب کی ذاتی آراء ہیں, اور قاہرہ صاحب نے تو کہا ہے کہ ان کی ذاتی رائے ہے کہ اگر پرویز مشرف اعتراف جرم کر لیں تو پھر پارلیمنٹ ان کو معاف کر دے. تجویز ان کی اچھی ہے لیکن یہ ان کی ذاتی تجویز ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری پارٹی کی تجویز نہیں ہے, لیکن انصار عباسی صاحب نے اور احسن اقبال صاحب نے اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا. لیکن ایک بات یہاں پہ جو ہے وہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا. قاہرہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 سے ہی ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 3 نومبر 2007 والا معاملہ ہے اس کو علیحدہ کر کے دیکھیں اور اس کے بعد 1999 سے بھی شروع کریں. تو اس پر ایک بڑی اکثریت جو ہے اس کا اتفاق ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ٹرائل جو ہے یہ 3 نومبر 2007 سے ہو رہا ہے اور یہ ہونا چاہیے, لیکن جو 12 اکتوبر 1999 میں جو لوگ انوالو تھے ان کو
آرٹیکل 270AA میں جو پروٹیکشن تھی وہ ختم کر دیا 18ویں ترمیم میں، تو ان کا بھی ٹرائل ہو سکتا ہے. لیکن جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب تو اڑن کھٹولے پہ جانے والے ہیں، لیکن اگر وہ نہ گئے تو پھر شاید 12 اکتوبر 1999 سے بھی ٹرائل ہو. مجھے اور افتخار احمد صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.